विलन्स को बचाना चाहते हैं जिन्होंने करबला के इस मारके के हवाले से एक मनफी किरदार अदा करके ता क़यामत अपने नसीब में गालियां समेटी। इस्लामी माशरे को इतना मस्ख कर दिया गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये फरमाना पड़ा कि उस इस्लाम पर सलाम है और खुदा हाफिज कहना चाहिए जिसकी खिलाफत यजीद जैसे शख्स के हाथ में हो और माशरा उसको अमीरुल मोमिनीन कहे। गज़ा के मुसलमानों के कत्ल आम को तो तमाम दुनिया देख रही है। क्या आज भी जो छोटी छोटी बातों पर तौहीन के नारे लगाकर बड़ी बड़ी आबादियों को जलाने वाले मुसलमान थे, वो इतने बड़े जुर्म पर खामोश नहीं हुए। और यही वजह है, आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर अगर मकसद हुसैन का इर्तिका देखना है, मकसद हुसैन की बका करबला में है इर्तिका बात। वो इर्तिका अब चढ़ रही है, एपेक्स लेवल की तरफ जारी है, लेकिन करबला महज असबियत नहीं है। करबला एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश का नाम है जो सामने वालों की तरफ से रचाई गई। यहाँ करबला जो है ये ख़ानदानों की जंग नहीं है, ये दो निज़ामों की जंग है। यानी ये पीछे से हादसे चलते आ रहे थे और इमाम अली मुकाम ने जब देखा कि अब कोई और चारा नहीं है तो मजबूरन फिर आपने ज़ाहिर बात है कि इत्माम हुज्जत करना किसी एक का तो फ़र्ज़ था, कोई और न करता तो आले नबी की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने निभाया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये करबला का वाक़या, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मनगढ़ंत या तारीख के ऊपर मबनी है, अहादीस में कोई ख़ास ऐसा सिलसिला ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा, तो क्या सबका सारा वज़न सारा बार तारीख पे डाल दें? तारीख में तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि झूठ भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बजा फरमा रहे हैं कि तारीख में सच और झूठ दोनों का इम्कान है, लेकिन अगर इसी उन्वान को हम बेस बना लें और मेयार बना लें तो फिर अनबिया की तारीख पर आप क्या कहेंगे, नुज़ूल कुरान की तारीख पर आप क्या कहेंगे, खुद नबी करीम की तारीख पर आप क्या कहेंगे, आप नबी करीम के बाद सहाबे कराम की तारीख पर क्या कहेंगे, सहाबे कराम की जो फतूहात की तारीख इतने धड़ल्ले से और बड़े धूमधाम से सुनाई जाती है उस पर क्या कहेंगे, नबी करीम के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन और उसके बाद जितने भी सलातीन गुजरे, जितने भी हुकूमतें गुजरी, उन सब की तारीख के बारे में क्या कहेंगे। खुद नबी करीम की ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास तारीख के ज़रिए से आई हैं, अहादीस में बहुत कम चीज़ें हैं। यही कैफियत सहाबा कराम की ज़िंदगी के हवाले से है, वहाँ पर आप क्या कहेंगे। अगर मेयार तारीख के हवाले से हम ये बना लें कि तारीख में झूठ और सच दोनों हो सकता है, इसलिए करबला के हवाले से तारीख पर एतमाद नहीं करना, तो फिर बाकी जगहों में भी आपका यही मेयार होना चाहिए। लेकिन बाकी जगहों में आप तमाम चीज़ों को कबूल कर लें और करबला में आके आप इनकार करें, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल में कोई खोट है और सिर्फ करबला की तारीख में आप मुजरिमों के जराइम को छुपाने के लिए तारीख को मस्ख करने की कोशिश करते हैं। और फिर जहाँ तक अहादीस की बात है, क्या खुद अहादीस में सही और सकीम दोनों मौजूद नहीं है। आप जब बुखारी और मुस्लिम दोनों का जायज़ा लें तो इमाम बुखारी ने भी ये फरमाया और इमाम मुस्लिम ने भी ये फरमाया कि जब इमाम बुखारी ने इसी बुखारी की किताब की तदवीन शुरू की, सहीह की, तो उनको 4 लाख झूठी अहादीस मिली और उन 4 लाख में से 3,95,000 झूठी हदीसों को उन्होंने एक तरफ किया और 5,000 अहादीस का सख्त तरीन शराइत के साथ इंतखाब किया। तो इसका मतलब यह है कि झूठ और सच हर जगह हो सकता है, लेकिन एक मुहक्किक का काम यह है कि झूठ में से सच को निकाले लेकिन उस पूरे इल्म का इनकार न करे। तो जिन लोगों ने आम तौर पर करबला के वाक़े के हवाले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत के हवाले से और अहलुल बैत पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के हवाले से, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने वाले उन लश्कर के अफराद के हवाले से इन चीज़ों को मस्ख करने की कोशिश की है, उनकी मुश्किल असल में यह है कि वो उन विलन्स को बचाना चाहते हैं जिन्होंने करबला के इस मारके के हवाले से एक मनफी किरदार अदा करके ता क़यामत अपने नसीब में गालियां समेटी हैं। उसके अलावा कोई और मकसद उनको इस चीज़ पर उभार नहीं सकता। लिहाजा अगर हम करबला के वाक़े को देखना चाहें तो हमें कुरान की आयात की रोशनी में, नबी करीम की अहादीस की रोशनी में, इसी तरह से सहाबा कराम से मनकूल अहादीस की रोशनी में और उनके साथ साथ तारीख की रोशनी में इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखना पड़ेगा। जब हम इन तमाम चीज़ों के आईने में देखेंगे तो फिर हम पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी ये बात कि यजीद इब्न मुआविया 61 हिजरी के अंदर कायनात का बदकिरदार तरीन इंसान था और फिर जो उसके दौरे हुकूमत में
اسلامی معاشرے کی صورتحال تھی وہ فرائنہ کے دور کی صورتحال سے ملتی جلتی صورتحال تھی. فرق یہ تھا کہ یہاں پر اسلام کے نام اور ٹائٹل کے ساتھ وہ تمام برے حرکات اور برے اقدار معاشرے میں رائج ہو چکے تھے، اور وہاں پر فرعونوں کے زمانے میں توحید نہیں تھا اور توحید کا ٹائٹل نہیں تھا. اس فرق کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی معاشرے کو اتنا مسخ کر دیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. اس اسلام پر سلام ہے اور خدا حافظ کہنا چاہیے جس کی خلافت یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں ہو اور معاشرہ اس کو امیر المؤمنین کہے. لہٰذا ہمیں ان تمام پہلوؤں کو ساتھ رکھتے ہوئے حقائق کو کشید کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ سوال بڑی سنجیدگی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پوری کائنات میں اور خاص طور سے 60 ہجری میں جہاں اصحاب رسول ان کی اولاد فرزندان موجود ہیں، جہاں مفسرین موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں، یہاں تک خود اہل بیت کی دیگر افراد موجود ہیں، ہاں سیدنا امام حسین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حالات کو اتنے حساس انداز سے دیکھا اور اس کا یہ جواب مؤثر اور فی الوقت دینا آپ نے بہتر سمجھا. میرے سامنے ہے کہ بے شمار شخصیات نے آپ کو نہ جانے کا مشورہ دیا، بے شمار شخصیات نے آپ کو مدینے میں رہنے کا مشورہ دیا، کچھ نے آپ کو دیگر علاقوں کی طرف جانے کا مشورہ دیا. ایسی شخصیات کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے. انسانی نفسیات بالعموم تمام ادوار میں ایک طرح کی ہوتی ہے، لیکن اسلام تربیت کر کے انسان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ حیوانی خواہشات کی نسبت انسان ملکوتی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی کا ہدف بناتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے دور میں جس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کیا گیا، ان ویلیوز کو سب دیکھ رہے تھے لیکن کسی کے لب پر اعتراض نہیں تھا. جب ایک گورنر شراب کی محفلیں سجاتا ہو اور گورنر خلیفۃ المسلمین کا مقرر کردہ گورنر ہو اور مسلم امہ خاموشی سے دیکھتی رہ جائے تو وہاں پر ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ کون اس کے خلاف آواز اٹھائے. جہاں ایک گورنر انسانوں کے اور مسلمانوں کے گھروں کو لوٹے، خواتین کی عزت پامال کرنا شروع کر دے، بیت المال میں خرد برد کرنا شروع کر دے، بد کرداری اس کی عام ہو اور لوگ تماشا دیکھتے رہ جائیں، تو ایسی صورتحال میں کس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا کہ تاریخ انسانیت کے بدترین دور سے اس وقت غزہ کے مسلمان گزر رہے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کو تو تمام دنیا دیکھ رہی ہے. تمام دنیا کی آنکھوں کے سامنے بے گناہ نہتے تقریباً 16,000 بچے تہہ تیغ کیے گئے ہیں اور بے گناہ جلائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، عصمتیں لوٹی گئی ہیں. خواتین تقریباً 75% ان شہداء میں خواتین کی تعداد ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا خاموش نہیں ہے؟ کیا اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار خاموش نہیں ہیں؟ کیا آج بھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر توہین کے نعرے لگا کر بڑی بڑی آبادیوں کو جلانے والے مسلمان تھے وہ اتنے بڑے جرم پر خاموش نہیں ہیں؟ کیا بندوقیں لے کر جہاد کے لیے نکلنے والے اس اتنی بڑی بربریت اور وحشت و درندگی پر خاموش نہیں ہیں؟ تو یہی انسان ہے نا جو اس زمانے میں بھی تھا. لہٰذا جب اس طرح کی فضا بنتی ہے تو وہاں پر وہی اٹھ سکتا ہے جس کے اندر نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 وہ اپنے آپ کو دین کے ان فراموش شدہ یا پامال شدہ ویلیوز کا محافظ سمجھتا ہو. امام حسین علیہ السلام کے جملوں پر آپ غور کریں، آپ کے مکتوبات پر آپ غور کریں. ان کے مکتوبات چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ روئے زمین پر رسول کے بیٹے کی حیثیت سے میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے میں وارث نبی ہوں اور وارث نبی ہونے کی حیثیت سے نبی کے دین کی پامال شدہ ان قدروں کا احیاء اور معاشرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا سب سے زیادہ میری ذمہ داری ہے. پوری دنیا خاموش رہے، میں خاموش رہ نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان اور نبی سے نسبت اور نبی کی وراثت کا امین ہونا، امانت دار ہونا حسین ابن علی علیہ السلام کو گھر بیٹھنے سے روکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو مصلحت کوش تھے امام حسین کو مشورے دینے شروع کر دیے. کچھ نے کہا یمن چلے جائیں، کچھ نے کہا شام کی طرف نہ جائیں، آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، عراق کی طرف نہ جائیں، فلان جگہ نہ جائیں، فلان جگہ جائیں. کچھ نے کہا نہیں یہیں پر بیٹھے رہیں. کچھ نے کہا آپ مدینے میں محفوظ ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، مدینہ آپ کی حفاظت کرے گا. جن لوگوں نے یہ کہا اس کا پس منظر دیکھیں. ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اخلاص سے کہا ہو لیکن اپنی کوتا فکری کی بنیاد پر. بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنی انہی مصلحت اندیشیوں کی بنیاد پر ایسے مشورے دیے ہوں کہ ہم یہاں پر محفوظ بھی، ہماری جان محفوظ، مال محفوظ، ٹھیک ہے، خلافت کے ساتھ جو کھلواڑ ہونا ہے ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا.
ہم اپنی جان کی حفاظت کریں, ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں, ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں. جن کے فکر کی بنیادیں اس طرح کی ہوں نا, وہ اسی طرح کے مشورے دیں گے. لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ ان کے اس طرح کے مشورے اور ان مشوروں کے پیچھے موجود عوامل اور علل اور اسباب اور حکمتیں کیا تھیں کہ آپ محفوظ رہیں گے. امام حسین کہتے تھے دین کو محفوظ ہونا چاہیے, مجھے نہیں. وہ کہتے تھے ہمیں محفوظ ہونا چاہیے, دین کا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے مشورے کو نہیں مانا اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف گئے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کو مشورہ دیتے تھے آپ فلان جگہ جائیں بچ جائیں گے, فلان جگہ بچ جائیں گے, وہ یعنی امام حسین کو بچانا چاہتے تھے. امام حسین فرماتے تھے کہ نہیں بھی میرا بچنا اہم نہیں ہے, دین کا بچنا اہم ہے. مجھ جیسے دین پر قربان ہو جائیں لیکن دین محفوظ رہے, اس لیے کہ دین پر تمام انبیاء قربان ہوئے. اس لیے کہ دین پر کسی چیز کو بچایا نہیں جا سکتا اور دین کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا, لہذا دین محفوظ ہونا چاہیے. اب انہی مشورے کو سامنے رکھیں جو یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ مدینہ میں رہیں محفوظ رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ مدینہ والے محفوظ رہے؟ اگر آپ انہی 3 سالوں کو دیکھیں 60, 61, 62, 63, 60 ہجری میں یہ وہ تھا کہ آپ سے بیعت طلب کی گئی, 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. اس کے بعد اگلے 2 سال آپ نے ان میں دیکھا مکہ تاراج ہوا, مکہ میں خود خانے خدا کو آگ لگا دی گئی, لوگوں کا قتل عام کیا گیا, مکہ والے دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے. مدینہ پر حملہ کیا گیا, نبی کریم کے آستانے کو, حرم کو, مسجد کو استبل بنا دیا گیا, نماز پر پابندی لگ گئی, 3 دن وہاں پر نماز نہیں ہوئی, 3 دن اذانیں نہیں ہوئی, اور مسجد نبوی اور وہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کے نجاستوں کا مرکز بن گیا. لیکن امت کہاں تھی, لوگ کہاں تھے؟ اب وہی لوگ تھے نا جو امام حسین کے دور میں کہتے تھے آپ یہیں پر رہیں محفوظ رہیں گے. امام حسین کی دید کس چیز کو دیکھ رہی تھی اور وہ لوگ کس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کر جو عظیمت کا رستہ اختیار کیا, اس کے نتیجے میں آج 1500 سال آپ وہ مناتے ہیں, 1500 سال تقریباً ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. لیکن جو چیز عجیب ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے تمام کرداروں کے نام لوگوں کو یاد ہیں. کربلا میں قربانی دینے والی ان ہستیوں کے بچوں تک کے نام لوگوں کو یاد ہیں. سب ان ہستیوں کی بارگاہ میں, چاہے وہ دودھ پیتے بچے ہوں یا نوجوان ہوں قاسم کی طرح سے یا علی اصغر کی طرح سے یا علی اکبر کی طرح سے یا اون محمد کی طرح سے, بچے کو کربلا کے یہ پاکیزہ ترین اور نورانی کردار یاد ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ مدینہ میں رک جانے والوں کو دیکھیں, ان کے ساتھ کیا ہوا. تاریخ پڑھیں, البدایہ والنہایہ پڑھیں. البدایہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے, تو آپ اگر وہاں پر پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 10,000 مدینہ کی باکرہ غیر شادی شدہ بچیاں اگلے سال انہوں نے بچے جنے, یعنی ان کے ساتھ انڈیا والے کہتے ہیں بلاತ್کار, اور یہاں پر پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ ان کی عزتیں لوٹی گئیں. کس نے لوٹی؟ مشرکین آئے تھے, کفار آئے تھے, بت پرست آئے تھے, مسیحی آئے تھے, یہودی آئے تھے؟ نہیں بھائی, وہی مسلمان تھے, شام والے مسلمان اور ارد گرد کے باقی مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے اور جنہوں نے یزید کے حکم پر مدینہ پر حملہ کر کے صحابی زادیوں کی عزتیں لوٹی ہیں. تو اگر حسین ابن علی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس لیے کہ حسین جب دیکھتے ہیں تو وہ الہی بصیرت سے دیکھتے ہیں, اور باقی لوگ اپنے پیٹ بھرنے اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے آئینے میں دیکھتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا قیام سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت قیام نہ کرے تو پھر کون کرے, اور اگر وہ قیام نہ کرتے تو اسلام اسی دور میں دفن ہو چکا ہوتا. لیکن انہوں نے قیام کیا اور نتیجتاً ایک ریڈ لائن پڑ گئی کہ ایک طرف یزیدی چہرہ ہو اور دوسری طرف حسینی چہرہ ہو, اور لوگ انتخاب کر سکیں کہ دین کس کے پاس ہے, آیا یزید جیسے خلیفۃ المسلمین کے پاس یا حسین ابن علی جیسے محافظ دین کے پاس. ایک امپورٹنٹ کوسچن یہاں بنتا ہے, آپ نے بتایا کہ امام سیدنا حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد جیسے ظالم اور جابر حکمران کی حکمرانی ہے, اور ایسے میں آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے, تو پھر اس میں کوفے کے لوگوں کا کیا کردار ہے؟ یعنی پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری کہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے بلایا, اور امام حسین نے کئی مرتبہ ان خطوط کو دکھایا کہ دیکھیے میں خود نہیں آیا, یعنی آپ کا ذاتی فیصلہ نظر نہیں آ رہا بلکہ خطوط کی بنا پر آپ کی روانگی ہوئی ہے. ان خطوط کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, کون لوگ تھے جن نے خط لکھا؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا ہے, تو جو لوگ ان حالات سے تنگ تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ شروع کر دی, چونکہ ان کو محسوس ہوا کہ ہاں کوئی ہے جو یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. کوفہ اس حوالے سے وہ سرزمین ہے جہاں کے لوگ نسبتاً باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اس بغاوت کے لیے تیار تھے.
اسی بنیاد پر کوفہ والوں نے خطوط لکھے، اس میں کوئی شک نہیں، اور 18,000 خطوط کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین کو لکھے گئے کہ آپ تشریف لے آئے۔ کوفہ والے تیار تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی سامنے رکھیں، جس مدینہ میں وہ رہ رہے تھے وہ کہاں تھے؟ مدینہ والے جو مزار رسول، قبر رسول، مرقد رسول جہاں پر ہے، اس سرزمین مدینہ طیبہ کے باسی کہاں پر تھے؟ حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کوئی نہیں نکلا، کوئی ساتھ نہیں نکلا۔ آپ گئے مکہ، مکہ میں تقریباً 6 ماہ کا تقریباً عرصہ بنتا ہے جو آپ نے وہاں پر گزارے، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعت، ذی الحج، تقریباً 6 ماہ۔ ان 6 مہینوں میں مکہ کے لوگوں نے امام حسین کا کیوں ساتھ نہیں دیا؟ نہ مدینہ والوں نے ساتھ دیا، نہ مکہ والوں نے ساتھ دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام چڑھ پڑے اور آپ مختلف لوگوں کو خطوط بھی لکھتے اور رستے میں بعض علاقوں میں رک کر وہاں کی بعض شخصیات کو دعوت دیتے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ کچھ لوگ شامل ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہیلے بہانوں سے انکار کیا۔ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں کوفہ کی طرف، سفر اپنا جاری رکھتے ہیں۔ کوفہ والے چونکہ آمادہ تھے یزیدی اس حکومت کے خلاف قیام کے لیے، اس لیے ان کا دل مچلتا تھا کہ ہر صورت میں امام حسین کوفہ آئیں تاکہ وہاں سے ان کو ایک طاقت ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا تاکہ سفیر کے طور پر وہ پہلے جائیں اور وہاں کا جائزہ لیں۔ انہوں نے جائزہ لیا، بڑی آبادی آئی استقبال کے لیے، اور آپ نے خط بھی لکھا کہ یہاں پر بالکل لوگ تیار ہیں۔ لیکن جب ابن زیاد کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجا گیا اور اس نے وہاں پر پکڑ دکڑ شروع کی، مارنا شروع کیا، لوگوں کو تلوار کے زور پر مجبور کرنا شروع کیا، تو اس پکڑ دھکڑ میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو ساری تحریر ٹھپ ہو جاتی ہے اور لوگ چھپ جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے نتیجے میں جب چند دن یہ صورتحال رہی تو ایک بہت بڑی اکثریت جیلوں میں تھی اور ایک بڑی اکثریت مفرور ہو چکی تھی، کوفہ جیسے شہر سے باہر بھاگ چکی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں تھے اور کسی نہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے تھے۔ اب اس پس منظر میں ظاہر ہے جس طرح کا جبر کوفہ پر ہوا، اس کے نتیجے میں جو لوگ خط لکھ کر بلوانے والے تھے وہ ساتھ نہیں دے سکے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اور یہ کون لوگ تھے؟ زیادہ تر کوفی تھے، جنہوں نے خط لکھا وہ تو کوفی تھے، اور جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں صرف کوفی تو نہیں تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان مکہ والے کہاں پر تھے، مدینہ والے کہاں پر تھے، بصرہ والے کہاں پر تھے؟ یہ تو فرزند رسول تھے۔ فرزند رسول کی مدد کی ذمہ داری تو ہر مسلمان پر تھی، اور جو ان کا اپنا وطن تھا اس اپنے وطن میں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ مکہ میں خانہ خدا کے سائے میں پلنے والے مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ لیکن اس کے باوجود جب آپ کربلا میں ہونے والے شہداء کی لسٹ دیکھتے ہیں نا تو ان میں ایک بڑی تعداد پھر کوفہ کی ہے۔ یہ خود بتاتی ہے کہ کوفہ والوں میں اس جبر، گھٹن اور پریشر کے اس ماحول میں عام طور پر جس طرح سے معاشروں میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو خیر جیلوں میں چلے گئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے، بہت سارے لوگ گھروں میں رک گئے اور اپنی جان بچانے کے درپے ہوئے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اس کرفیو زدہ اور محاصرے والے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والوں نے خط ضرور لکھا، بلایا ضرور، لیکن یہ سارے پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اگر کوفہ والوں نے دھوکہ دیا ہے، بلا کر مان لیتے ہیں، تو باقیوں نے امام حسین کے ساتھ کوفہ والوں سے بدتر سلوک کیا ہے۔ امام حسین کو اکیلے آگے جانے دیا، خود ان کے ساتھ چلے نہیں، ان کو غلط مشورے دیتے رہے، لیکن کہتے رہے کہ آپ مارے جائیں گے، ہماری جان بچ جائے۔ تو یہی کیفیت کوفے میں بھی ایک بڑی اکثریت کی تھی۔ مگر انہی تاریخی کتابوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی خصوصاً بددعا ہے اہلیان کوفہ کے لیے۔ جناب ام کلثوم نے جو جملے، جو کلمات فرمائے، وہ کیوں؟ تو کیا یہ جملے شام میں نہیں فرمائے؟ شام والوں کو دعا دی ہے، شام والوں کو آپ کیوں بھولتے ہیں؟ صرف کوفہ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں کوفہ والوں کو نشانہ بنائیں بے وفائی کی بنیاد پر، لیکن اس سے زیادہ مدینہ والے، اس سے زیادہ مکہ والے، اس سے زیادہ شام والے، کیا وہ کم مجرم ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس قافلے کو کوفہ میں لایا گیا تو وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ان کی خواتین چھتوں پر تھیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے وہ روتی تھیں کہ ایسا بدترین سلوک نبی کریم کے گھر والوں کے ساتھ ان حکمرانوں نے اور یزید کے سپاہیوں نے کیا، اس پر وہ روتی تھی۔ اس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان کو مخاطب کر کے فرماتی تھی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہارے مردوں نے ہمیں دعوت دی، ہم یہاں پر آئے، تم لوگ ساتھ نہیں دے سکے، اور اب تم رو رہے ہو۔ تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کنارے پر بیٹھ کر تماشائی بن کر رونا ہمارے اس چیلنج کا حل نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو للکارا بھی اور ان کو ڈانٹا بھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ باقی لوگوں نے تو تماشائی بننا بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے تو کہا آپ مارے جائیں ہماری بلا سے۔ لہٰذا
اصل بات یہ ہے کہ مسئلہ کسی جغرافیہ کا نہیں ہے، مسئلہ انسان کا ہے. جب ایمان نہ ہو اور صرف اپنے مادی اور دنیاوی مفادات پیش نظر ہوں تو کوفی ہوں یا مکی ہوں یا مدنی ہوں یا بصری ہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ سب کے سب وہی ہوں گے. لیکن اگر ان کے دل میں ایمان ہو تو چاہے مکی ہو یا کوفی ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس پوری صورتحال میں آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مورخ کی لکھی ہوئی ہو، اس میں شہداء کی تعداد پڑھیں اور شہداء کے علاقے دیکھیں، ان میں اکثریت اب بھی کوفہ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں سے پھر کوفہ والوں نے بہتر رول پلے کیا. اچھا ایک بات بالکل سچ بتائیں، کیا شیعہ حضرات جناب سیدہ زینب کی اسی بددعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور آج